बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका होस्ट इकबाल शाहिद और मेरे साथ मौजूद हैं ख़ावर नईम हाशमी साहब। आज हम लाहौर हाई कोर्ट में एक समाअत हुई है, पेट्रोलियम जो तहकीकात उसकी हुई हैं कि पेट्रोलियम बहरान के दौरान किस फ़ायदा उठाया जी पाकिस्तान की, यानी आवाम की किस्मत में अगर वो 25 रुपये कम हुए थे लेकिन उसका फ़ायदा लोगों को नहीं पहुंचा, बल्कि उल्टा जब महंगा यानी पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हुई तो फिर जो स्टाकिस्ट थे उन्होंने तकरीबन 7 बिलियन रुपया तक कमाया। और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने आइंदा समाज 16 तारीख तक मुकर्रर किया है। उसके दौरान अटारनी जनरल साहब से उन्होंने नाम तलब किए कि कमीशन बनाया जाए और फौरी तौर पर जो कमीशन फॉर्मेशन की जाए और ताकि तहकीकात की जाए कि इस पेट्रोल जो है इस बहरान में किस किस ने फ़ायदा उठाया है। दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज रेलवे की तबाही की बाज़गश्त सुनी गई। शेख रशीद साहब ने पिछले दिनों ये कहा था कि 1 लाख नौकरियां पैदा की जा रही हैं। उस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि 1 लाख नौकरियां आप कैसे दे सकते हैं, रेलवे तो पहले डेथ ट्रैक बन चुका है और 77,000 लोग इस वक्त उसमें मौजूद हैं। फिर कहा गया यानी गवर्नमेंट की तरफ से कि नहीं उसको सिर्फ समझने में या उसको कहने में गलती लगी है, एक्चुअल वो जो है ना वो सी पैक ML1 जो है उस पर उन्होंने बात की है कि उस जब वो शुरू होगा तो उस पर 1 नौकरी 1 लाख दी जाएंगी। तो इस फिक्रमंदी जाहिर है कि अदारों को होती है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की इस अदारों के लिए फिक्रमंद हैं। और हमारा तीसरा मौजू होगा कोरोना और क्या क्या असरात हैं। तो फिर इंडिया और चाइना कन्फ्लिक्ट और मोहतरमा फातिमा जना की आज 53 बरसी है, 53 साल हो गए हैं मादर मिलत को हमसे जुदा हुए। तो ख़ावर नईम हाशमी से पहले हम करते हैं बात आपके सामने ये है कि चीनी अपना पेट्रोलियम बहरान यानी पहले आप साकी साहब से बात कर अच्छा, बस से लाइन पर हैं क्योंकि उनकी बड़ी मेहरबानी है। आप साकी साहब अस्सलाम वालेकुम। बड़ी मेहरबानी, आपने मैं टाइम था, आप बड़ा मसरूफ थे, आपने किसी और भी जगह जाना था। तो क्या कहेंगे ये जो पेट्रोलियम बहरान पर भी पाकिस्तान के यानी वो स्टॉकिस्ट हैं वो बाज नहीं है कि अवाम तक कोई फायदा ना पहुंच सके, इस पर रोशनी डालिएगा। ये पेट्रोलियम के बहरान की असल वजह जो है वो ये है कि गवर्नमेंट ने जो मिनिस्ट्री है, एनर्जी मिनिस्ट्री, उन्होंने खुद ये मार्च में एक फैसला किया कि इंपोर्ट बैन कर दी जाए और जो OMCs ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को एक लेटर भी लिख दिया और उसमें ये उनको डायरेक्ट कर दिया कि जो आपने पोर्ट अपनी बुकिंग करवाई हुई है अपने ऑयल शिप्स की और ये सारी चीजें जो है ना ये 1 माह के लिए उन्होंने पाबंदी लगा दी। जबकि OMCs का मौकफ ये रहा कि जब इस वक्त दुनिया में तमाम जगह पे तेल बहुत सस्ता हो चुका है, आप इस तेल को उठा लें सस्ते दामों और इसको मैक्सिमम मुल्क में स्टोर कर लें, कम से कम कॉन्ट्रैक्ट कर लें उस रेट पर और इससे स्टोरेज पूरी अपनी भर लें जितने। और उन्होंने ऑफर किया कि हमारी प्राइवेट स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी हम ऑफर करते हैं गवर्नमेंट को कि वो खरीद ले, चूंकि तेल की ज्यादा खरीदो फरोख्त है वो तो PSO करती है और PSO जो रेट डिजाइन डिटरमिन करती है उसी के मुताबिक बाकी OMC का भी यहाँ जो है वो रेट बनता है। तो उन्होंने कहा कि आप मैक्सिमम तेल मंगवा ले, उसको मैक्सिमम कैपेसिटी में स्टोरेज कर ले, जब ये अच्छे वक्त के लिए आप स्टोर किया होगा तो बुरे वक्त के लिए आपके काम आएगा। अच्छा, एक दफा तो इन्होंने उस बात को कंसीडर ना किया, उसको कंसीडर ना करने के बाद वो जो है इंपोर्ट पे बैन लगा दिया और जो इंपोर्ट पे बैन लगाने के बाद 1 महीने तक कोई तरतीब ना हुई। जिन लोगों की शिप्स आ चुके थे उनको डेमरेज पड़े, उनको इन्होंने बर्थिंग की फैसिलिटी नहीं दी और नतीजतन ये है कि मुल्क में वो उसकी बहरान की सूरत हाल पैदा हो गई। देखो इतनी कैपेसिटी 45 दिन लगते हैं साकी साहब, आप 45 दिन लगते हैं यानी ट्रांसपोर्टेशन में आएगी। सूरत हाल है कि अगर आप कह रहे हैं कि लेटर लिखा कि आप इस तरह करें, मेरे पास लेटर की कॉपी है, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको पेश कर दूंगा। और मैं आपको ये बताऊं कि ये इनका एक बिल्कुल यानी गलत फैसला था जो इनकी एप्लीकेशन ऑफ माइंड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। वजह क्या थी गलत फैसले की? वजह क्या थी, किसको फायदा पहुंचाना मकसूद था? उनका खबर ये था कि जो लोकल रिफाइनरीज हैं, लोकल रिफाइनरीज से आप तेल उठाएं। अब लोकल रिफाइनरीज की इतनी कैपेसिटी नहीं है, वो 21% की हद तक सिर्फ प्रोडक्शन करते हैं, जो मुल्क की जो जरूरियात है उनको 21% की हद तक सिर्फ केटर कर सकती है। बाकी तो इनको 80% जो ऑयल है उसको इम्पोर्ट करना पड़ता है। अब लोकल रिफाइनरीज पे इन्होंने रिलाय किया
امپورٹ انہوں نے بند کر دی، نتیجتاً یہ اپ اسٹریم جو ہے وہ یہ سپلائی نہ کر سکے، لوگوں کے پاس شارٹیج ہو گئی. نہیں، تیل تو موجود تھا اسٹاکسٹ کے پاس، تیل تو موجود تھا، انہوں نے روکا جب سستا ہوا، روکا. انہوں نے روکا اس لیے کہ انہوں نے بڑی قیمتوں پہ، زیادہ قیمتوں کے تیل اٹھایا ہوا تھا. مارکیٹ جب نیچے گئی تو اس گورنمنٹ کو بھی نیچے جانا پڑا. عابد ساقی صاحب، یہ آج لاہور ہائی کورٹ میں جو اس کی ہیئرنگ ہوئی ہے یہ پیٹرولیم کے اسکینڈل کی، تو ایک تو اس میں ہے کہ بھئی فائدہ جو ہے وہ انہوں نے حاصل کیا، یہ جو 9 آئل کمپنیاں ہیں 7 ارب روپیہ انہوں نے کمایا اور ان کو جرمانہ ہوا 4 کروڑ روپے. نمبر 2 کہ ہائی کورٹ کہتا ہے کہ وہ جو پرائم منسٹر ہے ان کے سیکٹری کو بلاتے ہیں، 4 دفعہ بلاتے ہیں، وہ حکومت بھی چلا رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی چلا رہا ہے، اور وہ عدالت میں پیش ہونا توہین اپنی سمجھتا ہے. وہ جو عدالت ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ وفاقی حکومت کی بیڈ گورننس کی بدترین مثال ہے. اور ایک آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ اگر جو میں نے اعلیٰ سطحی کمیشن کی بات کی ہے، اگر وہ میرے ٹائم پہ اور اس کو مضبوط ناموں کے ساتھ تشکیل نہ دیا گیا تو میں فیصلے میں لکھ دوں گا. حکومت جو ہے اس کی بیڈ گورننس جو ہے اس حوالے سے میں اپنے فیصلے میں لکھ دوں گا. اگر عدالت اپنا ایک فیصلہ صادر کر دے کہ کوئی حکومت جو موجودہ حکومت ہے اس وقت کام کر رہی ہے وہ بیڈ گورننس کی مرتکب ہو رہی ہے، تو اس کے بعد اس حکومت کی قانونی پوزیشن کیا رہ جاتی ہے؟ دیکھیے اس کی قانونی پوزیشن تو بڑی متاثر ہوگی، اس کی لیجیٹیمیسی ان کوشچن ہو جائے گی اور ان کا یہ سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں ان کو جو چیف صاحب نے کہا ہے وہ درست کہا ہے کہ جب انہوں نے اپنی، میں نے عرض کیا نا کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو انہوں نے ایک موقع فراہم کر دیا اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کا، وہ امپورٹ والا بین لگا کر. اب بین لگانے کی کوئی وجہ نہیں تھی، وہ ان کا نظر آتا ہے کہ یہ عقل سے آ رہی جو حکومت سرکار سے چلائی جا رہی ہے یہ اس کا شاخسانہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پھر ان کو تیل کی قیمتیں بھی بڑھائیں، تیل کی قیمتیں 25 روپے یکدم بڑھا کے پھر اس پہ ان کو او ایم سیز کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا، 7 ارب کا بینیفٹ بھی دیا ان کو. یہ ساری باتیں دیکھیں نا، یہ عوام کے پیسوں سے غلط فیصلوں کے نتیجے میں ہونے والی لوٹ مار کا یہ انداز ہے جو واضح ہو رہا ہے. اگر یہ فیصلہ در فیصلہ یہ 2 سال کے 16 مہینے میں فیصلہ در فیصلہ ہر فیصلہ جو ہے وہ اسی طرح ہو رہا ہے اور عوام متاثر ہو رہے ہیں، اور عوام جو ہے اس وقت جو ہے 2 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ 2 سال میں بے روزگار ہو چکے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ پریزنٹ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے اس کا پولیٹیکل فیوچر کیا ہے؟ اس کا پولیٹیکل فیوچر تو اب اندر سے بھی آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں جو مینجمنٹ کی انٹرنل نہیں، آپ آوازوں کی بات نہیں، میں تو ٹیکنیکلی آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ کہاں کھڑے ہوں گے. معیشت جو ہے جہاں پہنچ چکی ہے اس سے تو آگے جائے گی نا بدالی. آپ دیکھیں گے کہ ساری کارکردگی کسی بھی سیکٹر میں مایوس کر رہی ہے، کسی بھی سیکٹر میں. اچھا خیر، میں ایک سوال سر آپ سے گزارش کر رہا ہوں، یہ سمجھے چلو کمیشن بن جاتا ہے جس طرح ملک میں جی آئی ٹی بنتی ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ جی آئی ٹی ملک میں بنی ہوں، پھر انہوں نے انکوائری کی، ایک لمبا پروسیس ہے. پھر جس طرح ڈبیٹ کراچی پر ہو رہی ہے کہ جی یہ جی آئی ٹی 3 ہے، وہ ایک 4 سائن ہے 7 سائن ہے، یہ بھی یعنی کمیشن بن جاتا ہے، کمیشن کی سفارشیں جا جاتی ہیں، لمبا پروسیس ہے. یہ کوئی ڈائریکٹ ایسا سسٹم ہی ہونا چاہیے کہ جو بھی کلپریٹ ہے اس کو سزا دی جا سکے. تو 100 راستے آپ کو ہمارے وکلاء بھی نکال لیں گے. نہیں دیکھیں کلپریٹ ثابت کرنے کے لیے تو پھر بھی آپ کو ایک ڈیو پروسیس اڈاپٹ کرنا پڑے گا نا. اس کے لیے آپ کو یار اس کو رائٹ آف ہیئرنگ دینا پڑے گا، اس کی بھی بات سننی پڑے گی. آپ اپنی پروسیکیوشن کریں گے تو آپ اپنے الزامات کی تائید میں شہادتیں لے کے آئیں گے. دیکھیں اس کو وہ اس طرح تو نہیں ہے کہ ڈکٹیٹوریل رجیم میں آپ کسی بندے کو جس کو چاہیں اٹھا کے اس کو پھانسی لگا دیں، اس کو آپ جیل میں ڈال دیں، جو کہ کم و بیش ایسا ہو بھی رہا ہے قانون اور کے ہوتے ہوئے بھی اور آئین کے ہوتے ہوئے بھی. جو گورنمنٹ کی ایکسیسز ہے پرٹیکولرلی فیصلے تو ساقی صاحب عدالتیں کر رہی ہیں نا، حکومت تو ظاہر ایسے پروسیکیوٹ کر سکتی ہے، یہ فیصلے تو عدالتیں کرتی ہیں نا. تو آپ کا بہت بہت شکریہ، ہمیں ٹائم دیتے رہیے گا، بڑی مہربانی. آپ ساقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے بڑی ٹیکنیکل باتیں کی ہیں، لیکن وجہ یہ ہے کہ ایک طرف انہوں نے یہ کہا کہ سپیڈی ہونا چاہیے، ایک دفعہ لٹکائے جا رہے ہیں لوگ.
جب کوئی بھی ہم کرتے ہیں، یعنی یہاں کو بادشاہ تو ہے نہیں، کوئی ادارہ جب انویسٹیگیٹ کر کے کسی عدالت میں کیس بھیجتا ہے تو سزا اور جزا تو وہیں ملنی ہے، اور ایکیوز کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی صفائی کے لیے اپنی پوری کوشش کرے، وہ وکلاء کی خدمات حاصل کرے. ایسے ہی ہے نا. اب یہ ہے کہ ایک کمیشن بن جائے گا، ظاہر ہے اتنی سخت آرڈر ہوئے ہیں، 16 تاریخ کو دیکھیں گے، اس سے پہلے بنانا پڑے گا. اٹارنی جنرل پیش ہوئے ہیں، اوگرا کی ریپرزینٹیو پیش ہوئی ہیں، ان میں کافی ہائی سلاٹ ہے، عام لوگ نہیں ہیں، سوائے پرنسپل سیکرٹری جس طرح آپ نے کہا وہ پیش نہیں ہوئے، لیکن تقریباً لوگ ہائی سلاٹ پیش ہوئے جنہوں نے کمٹ کیا ہے کہ یہ اس کو کرنا پڑے گا. اگر بن جاتا ہے جس طرح پاکستان میں ایسا ہے تو پھر بھی تو عدالتوں نہیں سزا دینی ہے نا. مجھے بتائیے دوسرے لوگ جس طرح ابھی ساقی صاحب کہہ رہے تھے کہ جلدی جلدی کام ہو بھی رہا ہے، تو ٹھیک ہے نا جی، پروسیجر شروع ہو نا. عدالت نے کہا کہ اس حمام میں سب کے کپڑے اتریں گے، تو یہ تو نہیں کہا کہ ایک آدمی کے کپڑے اتریں گے. اس سکینڈل میں جتنے لوگ بھی ملوث ہیں، کوئی یہ مافیاز ہے. کوئی یاد ہے آپ کو کہ مثلا کمیشن جتنے بنے ہیں آج تک، شوگر کمیشن بنا آپ کے سامنے ہے، آٹا کمیشن بنا آپ کے سامنے، آئی پی پیز بنے آپ کے سامنے ہیں، اس طرح کے کئی کمیشن بنے، کیا بنا ان کا؟ سر اس لیے نہیں بنا کہ یہ تمام جو انکوائریز ہوتی ہیں، چینی سکینڈل ہو، گندم سکینڈل ہو، یہ پیٹرولیم ہم سکینڈل اور ہو، آپ فلانا ٹاک شو میں یہ باتیں کرتے رہیں گے. حکم رانوں کے ساتھ ملے ہوئے لوگ ہیں. ٹائم ٹارگیٹڈ جو ہے، میں میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ 7 ارب روپے کی جو کرپشن ہے اس پہ جرمانہ جو ہے وہ بھائی ابھی تو 7 ارب مبینہ کرپشن ہے، اس کو کیسے ڈیفائن کیا جائے گا؟ اگر آپ خود کہتے کتنی آئل کمپنیاں ہیں، اور خود ساقی صاحب نے کہا جو انہوں نے پرانے ریٹ پر تیل خریدا ہوا تھا، وہ انہوں نے ایک دم جب ریٹ کم ہوا ہے تو وہ ایک دم رک گیا، اور پھر پاکستان میں یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ آپ نے اس سطح تک تیل کی قیمت کم کی. ٹھیک ہے، جب اب اس کے مہینہ یہ جو رواں مہینہ ہے، یہ جو تیل کی قیمت جو ہے وہ اس سے بھی دگنی بڑھا دی گئی ہے، تو یہ فائدہ کس کو ہوا ہے؟ اس کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنہوں نے فیصلہ کرایا انہوں نے غلط اس لیے کرایا کہ کوئی ضرورت نہیں تھی. جس وقت تیل آپ کے سامنے ہم پروگرام کر رہے تھے، جس وقت پتا چلا جی پٹی چل گئی ہے کہ تیل جو ہے مہنگا ہو گیا 25 روپے، ایسے ہی ہوا تھا نا. ایک طرف تو آپ پیٹرولیم کی قیمتوں جب آپ نے سستی کی اور پٹرول ذخیرہ ہو گیا، پیٹرولیم مصنوعات ذخیرہ ہو گئی، ایک طرف تو ہم وہ بات کر رہے ہیں. دوسری طرف ہم بات کر رہے ہیں کہ جب پیٹرول جو ہے وہ مہنگا ہوا ہے. دوبارہ بولو جی. ہمارے ساتھ عبدالسمیع صاحب اس وقت لائن پر موجود ہیں، یہ پاکستان پیٹرولیم ایسوسی ایشن کے پاکستان کے یعنی پریزیڈنٹ ہیں، تو یہ بڑی مہربانی انہوں نے ٹائم دیا. سر السلام علیکم. جی بھائی صاحب کیسے ہیں؟ بڑی مہربانی، آپ کا موقف لینا چاہتے تھے کیونکہ آج آپ نے دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک بہت بڑی سماعت ہوئی ہے، اور جس میں اٹارنی جنرل پاکستان آئے ہیں، اوگرا کے یعنی ریپرزینٹیٹیو آئے ہیں، وہ ہائی سلاٹ آئی ہے ساری، کہ اس میں چیف جسٹس صاحب نے حکم کیا ہے کہ آپ نے پیٹرولیم جو ڈیلر ایسوسی ایشن ہے یا جو لوگ اسٹاکسٹ ہیں، انہوں نے 7 بلین کا جو منافع کمایا وہ عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے. کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کی پالیسی بالکل ناقص تھی. انہوں نے ایک دم تو اتنے پیسے کم کر دیے. ٹھیک ہے، ان کو اس وقت ہی دیکھنا چاہیے تھا کہ ایک آئندہ یا انٹرنیشنل ہماری کیا پوزیشن ہے. پھر ایک دم انہوں نے قیمتیں بڑھا دی. اگر گورنمنٹ اس کو ہینڈل کرتی صحیح طریقے سے تو یہ پرابلم نہیں آتی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ڈیلر جو ہے وہ تو لمیٹڈ ٹینک ہوتے ہیں اس کے، اس میں ہی رکھ سکتی ہے، اور اس سے زیادہ کیپیسٹی نہیں ہے. ہمارے ایک ابھی لائر تھے، وہ جو بات ہم سے کر رہے تھے عابد ساقی صاحب، انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان میں جو پروڈیوس ہوتا ہے تیل وہ 20% اور 80% باہر سے آتا ہے، تو حکومت نے کو خط لکھا تھا کہ یہ تیل کے آپ معاہدے کر لیں. لیکن تیل جب آپ نے دیکھا کہ 25 روپے کم کیا تو وہ آخری تاریخ میں نہیں کیا، وہ ایک دم کیا گیا تھا. ظاہر ہے جب پیٹرول پمپوں کے پاس تھوڑا تھا ان کو بھی بیچنا پڑا اور جن کے پاس اسٹاک دونوں کو بیچنا پڑا. آپ کا بھی موقف اس میں بالکل انہوں نے تاریخ جو تھی 31 کی جگہ 25 تاریخ کو اناؤنس کر دیا، تو ڈیلروں کو تو پتہ نہیں تھا کہ وہ اسٹاک بڑھا لیں یا کچھ کر دیں. وہ تو خود چکر میں آ گئے، اور ہم نے کوئی ہمارے ٹینکوں میں پیٹرول نہیں تھا، بہت ہی نامینل
पेट्रोल और डीजल था। पेट्रोल तो आपके टैंक कैसा खाली हो गए? टैंक तो आपने तो लोगों को पूरा महीना 2 महीने पेट्रोल से ही महरूम रखा, तो टैंक भी आपके खाली हो गए। एक मिनट, नहीं, हम रख ही नहीं सकते। खबर नहीं, हाशमी साहब आपसे सवाल कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जिस वक्त महंगा हुआ तो उस वक्त उसी वक्त शुरू हो गया था मिलना, यानी जब सस्ता हुआ तो मिला नहीं। ये क्या चाहिए, इस पर जरा देखें। नहीं, ऐसा कुछ गलतफहमी हुई है। ये कंपनियों ने हमें जब सस्ता हुआ तो उन्होंने डिले की हाँ डिलीवरी के लिए, ठीक तो है। उसकी वजह से हो गया, वरना डीलर को क्या फायदा ही था हाँ। अगर वो बेचता। हाँ। अगर वो रखा उसके टैंक में रखा है तो उसको बेचना तो है हर हालत में। नहीं, जब हुकूमत को तेल की कीमत इतनी ज्यादा जो तारीख में सबसे कम थी करती है, तो आप लोगों का गवर्नमेंट से ये मुतालबा नहीं होता कि अवाम को आप अगर दे रहे हैं तो ठीक है, हमने महंगा खरीदा तो हमें सब्सिडी दें। ये मुतालबा तो किया जा सकता था, ताकि यानी खसारा भी ना होता। छोटे छोटे डीलर होते हैं, कई दफा पंपों वाले होते हैं, कोई 2000 तेल बिकता है, कोई छोटी टैंकी वाला होता है। ये हमने एडवाइजर पेट्रोलियम से यही बात की जो आप कह रहे हैं। हाँ। वो हमें जवाब सही नहीं दे सके और हालात बिगड़ते रहे। ये तो कोई ऐसा तो कभी भी मेरे ख्याल से 10 साल पहले ये प्रॉब्लम आई थी, ये और ये अब आई है। ये होनी नहीं चाहिए थी, और ये गवर्नमेंट की ये नाअहली है कि उन्होंने उनके और मार्केट कभी उनके अंडर में ओगरा उनके क्योंकि एक तो बात दुरुस्त है ना सर कि जिस वक्त तेल महंगा हुआ तो हर जगह तेल पहुंच गया, और फिर ये है कि अगर एक पंप के पास 2000 लीटर भी था तो उसको पैसे बच गया, आवाम को कोई फायदा नहीं मिला। तो मैं समझता हूँ जो पीछे से तेल तो आ गया था, ये मैकेनिज्म कितना अजीबोगरीब था, ये कुछ समझ नहीं। देखिए, अवाम को फायदे की बात जहाँ तक आप कह रहे हैं, 2 दफा 3 दफा पेट्रोल और डीजल की कीमत कम हुई, और इन्होंने जो ट्रक वाले हैं, बस वाले हैं, किसी ने भी एक पैसा कम नहीं किया। देखिए, ये इसमें सब जिम्मेदार। अच्छा ये बताइए कि जो कमिश्नर बनने जा रहे हैं वेलकम करते हैं? आप अपनी जिम्मेदारी कोई कबूल करते हैं सर? इतना बताएं मुझे। क्या चीज? पेट्रोल के बुरान में आप लोग अपनी भी कोई जिम्मेदारी कबूल करते हैं कि आप बड़ी जिम्मा है सारे सूरत हाल में? देखिए, हमने तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी से ये कह दिया है कि अगर कोई मेल प्रैक्टिस करता है डीलर, या उसके पास अगर पेट्रोल है और वो नहीं देता, आप उसके खिलाफ एक्शन लें। तो पूरा महीना आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? जब लोग जो है वो 200 गाड़ियां जो है पेट्रोल पंपों के बाहर खड़ी रही हैं, उस वक्त आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? ये तो एक्शन वो लेंगे जब कंपनी लेगी, हम उनका साथ देंगे। हम तो एक्शन हमारे पास। लास्ट क्वेश्चन सर ये है कि जो कमीशन बनने जा रहा है लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म से, उसको आप वेलकम करते हैं? बिल्कुल वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, बहुत नवाजिश। बात ये हो रही थी जिस तरह उन्होंने बताया, खुद उन्होंने बता दी है, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिस वक्त तेल की कीमत कम होती है तो उसी वक्त अपने दफ्तरों से निकल के तो पंपों पर और इस किस्म के स्टॉकिस्टों पर पहुंच जाती है ताकि आप तेल बेचें। मेरा जो सवाल उनसे ये था, जो उन्होंने खुद माना है कि हमने मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम को कहा कि अगर आप तेल एक आदमी ने मंगवाया हुआ है, स्टॉकिस्ट है या पेट्रोल पंप वाला या कोई छोटी मोटी एजेंसी वाला है, तो जिसने महंगा मंगवाया, आप हुकूमत में सोच रहे हैं कि भाई आवाम को रिलीफ दिया जाए, तो वो भी तो पाकिस्तानी है, वो भी पाकिस्तान का शहरी है, तो आप लोग उसका स्टॉक चेक करते, कितना आपके पास पड़ा हुआ, आप 25 रुपये कम दे देते, फिर सब्सिडी देते उसको। भाई जिस तरह वो हमारे सामने मौका पेश कर रहे थे, इसी तरह दूसरे ज्यादा काम के सामने भी करते होंगे, समझ ही नहीं आती होगी। मेरा ख्याल है अगले टॉपिक की तरफ चले। ओके, अब बात तो सही है। चलो ये भी कर लेते हैं। आगे भी ऐसे ही हैं, कहते हैं कि भी मुझे एक और दरिया का सामना था मुनीर, जो मैंने दरिया के पार उतर के देखा, रेलवे। आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है, तो शेख रशीद साहब ने खबर साहब पिछले दिनों बड़ा कहा था कि हम 1 लाख नौकरियां दे रहे हैं। उसके बाद हादसों की एक लाइन लग गई और सुना यह कि सेंचुरी मुकम्मल हो चुकी है। और तो इस मौजू पर हम बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे, हमारे साथ रहिए। बैक नाज़रीन, हम ब्रेक से पहले रेलवे पर बात कर रहे थे, उस पर डिस्कशन करते हैं खबर साहब
کہتے پوری دنیا میں سب سے خوبصورت سفر ریلوے کا ہے. لوگ جہاز کو بھی چھوڑ کے ریلوے پر سفر کرتے ہیں. وہ سیننگ ہوتی ہے, رائٹ لیفٹ آدمی دیکھتا ہے. پاکستان میں جتنی وہ جنہوں نے یہاں حکمرانی کی, جن کو ہم گالیاں نکالتے ہیں انگریزوں کو, ان میں بڑی چیزوں کے علاوہ ریلوے بھی تھی جو بہترین. پوری ایک زمانے میں تو ریلوے کا ملازم ہونا اور اس میں کام کرنا بہت بڑے اعزاز کی بات تھی. اب صورتحال یہ ہے, کہتے ہیں کہ بھی ایک وہ ہیں جن کو تصویر بنا آتی ہے, ایک ہم ہیں کہ جو بھی ہمارا حال ہو چکا ہے. ریلوے گرتی گرتی لوگوں نے پٹڑیاں کھیڑ لی, لوگوں نے پٹریوں میں ڈال لی. آج ریلوے کا جو سفر ہے پاکستان میں سب سے زیادہ خطرناک ڈیتھ ٹریک کا ہے نا چیف صاحب نے, انہوں سے ڈیتھ ٹریک, کیونکہ 100 کے تقریباً نزدیک اس کے ایکسیڈنٹ ہو چکے ہیں. کہیں پھاٹک نہیں ہے اور کہیں یعنی ریلوے ٹریک جلا باقاعدہ وہ کھاڑ کے تو ختم کیے کہ پٹھیوں. پھر ایک ایسا خوبصورت زمانہ آیا, پٹھیاں کا ذکر کرتا ہے نواز شریف نو لے آنا وچ نہیں جس نے بھی کیا, اگر نہیں انہوں نے نہیں جلائیں تو مجھے بتا دیں, انہوں نے نہیں ڈالیں تو پتہ نہیں ٹالی ہوں گی. میں تو نہیں کہتا, نہیں آپ بون کی ہے جو میں ٹریک بتا سکتا ہوں, سمبڑے حال کے سارے بتائیے. یہ ایسی بات نہیں ہے, بون کا تو مجھے پتا ہے, آپ کو پتا ہے. بون کا تو یعنی مسئلہ یہ ہے کہ اگر نہیں ٹالی تو مجھے بتائیے کہ ٹریک باقاعدہ ختم کر دیں چکوال والے. دوسرا ایک بڑی خوبصورت شخصیت آئی پاکستان میں جس کا نام بڑی سونے سے لکھا جائے گا, وہ بلور صاحب تھے, رامن بلور. انہوں نے ریلوے کو بالکل ہی ختم کر دیا, کسی کی ضرورت نہیں ہوئی. ہمارے پاس ٹرک جو ہیں لمبے لمبے, وہ ایک زمانہ تھا, اس نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ بتائیے ریلوے اس حالت میں پہنچی ہے. عدالتوں کی فکر مندی عوام کے لیے کیونکہ بہت ضروری ہے, کسٹوڈین ہے. ادھر 6 لاکھ بندہ رکھنا ہے, انہوں نے کہا کہاں سے رکھو گے, 77,000 تو پہلے ہے, وہ کھا گئے ریلوے کو. کہا جاتا تھا جی انسان کا پتہ چلتا ہے, انسان کا جو انر ہے اس کا صرف 2 جگہ پہ پتہ چلتا ہے, ایک جیل میں اور ایک ریل میں. اچھا ٹھیک ہے. جب ریل کا سفر جو تھا لوگ شوق سے کیا کرتے تھے اور فیملیز کے ساتھ جایا کرتے تھے, اور بھرپور اور جگہ نہیں ہوتی تھی, ہم نے بوگیاں بک کرائی ہوتی تھی, ہمارے جانے سے پہلے لوگ بوگیوں میں براجمان ہوتے تھے, ہم زمین پہ بیٹھ جاتے تھے. ایک فیملی, ہر شہر کا جو پوائنٹ ہوتا تھا سیر کے لیے یا انٹرٹینمنٹ, وہ ریلوے اسٹیشن ہوتا تھا. تو وہ سیر کرنی پتہ نہیں جو بھی, ہم تو سفر بہت کیا کرتے تھے. کراچی اور لاہور کے درمیان تو میں نے لاتعداد سفر کیے ہیں, اور ہر سفر میں نئے رشتہ دار بنے ہیں, نئے دوست بنے ہیں. اور جب بھی میں نے ریل کا سفر کیا ہے اور کسی فیملی کے ساتھ کسی آدمی کے ساتھ دوستی ہوئی ہے, وہ آج تک برقرار ہے. اب بات آپ کر رہے ہیں اس وقت جو ریلوے ہے جو شیخ رشید صاحب چلا رہے ہیں, اس کی آپ بات کر رہے ہیں. اور شیخ رشید صاحب کے میں معذرت چاہوں گا, میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں اور بڑے مہربان بھی ہیں, لیکن جو عمران خان کی جو کابینہ ہے, جو اس میں جو کابینہ میں جو اداکار ہیں, تو بعض فلمیں جو ہے وہ چلتی ہیں, کسی ہیروئن کا ذکر ہوتا ہے, خوبصورت ہیروئن ہے وہ چل جاتی ہے, کسی میں کوئی جنگجو ہیرو ہوتا ہے, کسی میں کوئی چاکلیٹی ہیرو ہوتا ہے, اور بعض فلمیں چلتی ہیں کریکٹر ایکٹر کے رول پہ. ایسے ہی. تو جو موجودہ فلم ہے اس میں جو اہم ترین ایکٹر ہے وہ کریکٹر ایکٹر ہے شیخ رشید صاحب. تو شیخ رشید صاحب جو بیان دیتے ہیں اس کا میں کبھی اس کو وزن نہیں دیتا. میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں کہ یہ ریلوے انگریز بنا کے گئے, ان کے زمانے کے ریلوے اسٹیشن کہاں بیچے, تقریباً 350 ریلوے اسٹیشن, چھوٹے چھوٹے اسٹیشن جہاں ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں, ایک دن میں ختم ہو گئے ہیں. پھر ٹریک پرانے ہو چکے ہیں, سگنل پرانے ہو چکے ہیں. شیخ رشید کی بات, کتنا پیسہ چاہیے مجھے اس کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے؟ یار میں نے کب کہا کرو اس کو برباد تو نہ کرو. یہ جو کہہ رہے ہو میں اتنی نوکریاں 1 لاکھ دے دوں گا, یہ تو نہ دعوے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہے نا LM1 ہے, وہ چائنا کا سی پیک ہے, وہ پہلے بھی نہیں آیا تھا. اس پہ شیخ رشید کا کیا تعلق آ گیا؟ نہیں ریلوے میں ہے نا یار, ریلوے منسٹر ریلوے میں ہی ہے نا, ریلوے منسٹر ہے تو ریلوے کا منسٹر, میں تو آپ کو نوکریاں دینے کی بات کر رہا ہے. نوکری وہاں ملے گی نا. اصل میں انہوں نے بتایا ہے نا کہ یہ ذرا اسے مس مینجمنٹ ہوئی ہے, تو عدالت کو وہ بتا رہے ہیں. ہوا یہ ہے سر, جو ML1 ہے نا. اچھا آپ نے کبھی دنیا میں سنا ہے کہ کسی سرکاری محکمے میں پرچی ڈال کے نوکریاں دی گئی ہوں؟ یہاں تو خیر ہوتا رہا ہے. کہاں مجھے نہیں پتا, یہاں ہوتا رہا ہے. علم میں نہیں, میرے علم میں یہ ہے کہ ریلوے میں شیخ رشید صاحب کے دور میں یہ میرے خیال میں 845 لوگوں کی تعیناتیاں ہوئی ہیں,
وہ قرآن اندازی کے ذریعے کیا اگر ہوئی ہیں تو اس کو کنڈم کرتے ہیں، مجھے اس بات تو نہیں ہے، ایسی بات تو نہیں اور وہ ہونی جو چاہیے، میرٹ پر ہونی وہ چاہیے۔ 850 بندے جو رکھے گئے ہیں وہ پتہ چلا یا ان کے اپنے حلقے کے بندے تھے یا ان کا ایک بھتیجا ہے، اسی طرح پھر عدالت تباہ ہو گئی نا۔ میں کر رہا ہوں ML1 کی بات، ML1 وہ منصوبہ ہے جو پشاور سے کراچی تک ڈبل ٹریک بننا تھا، یہ سی پیک کا ضروری حصہ ہے، اور وہ ہوا یہ کہ اس کو اورنج ٹرین بنا دی گئی اس پہلے پرائرٹی وائز، پہلے اگر یہ یہ یار چین اور پاکستان کا منصوبہ ہے، پاکستان اور چین حکومتوں کی بات یہی آپ بات کر رہے کر رہا ہیں، ہوں۔ حکومتوں کی بات ہاں۔ کر رہے ہیں۔ ہم جب حکومتوں کی بات کریں گے تو شیخ رشید کو میں حکومت کی علامت نہیں سمجھتا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں سمجھتا کہ یہ غیر سنجیدگی سے ساری گفتگو کرتے بھائی ہیں۔ اس نے وہ ایکسپلینیشن تو کسی کی بھی ماننی ہے نا آپ نے، وہ ML1 کی نوکریوں کی بات ہوئی، لیکن اس کے یار جو بندہ پیش گوئیاں کرتا رہے، جو پیر پگاڑا صاحب بھی کرتے تھے، اس کا اپنا طریقہ ہے۔ پیر پگاڑا نہیں کرتے تھے۔ جس نے آج تک پیر پگاڑا اس ٹائپ کی نوکریاں بھی نہیں لیتا تھا، اس ٹائپ کی لیتے تھے۔ اس آپ کو ٹائپ کس نے کی کہا ہے؟ اس ٹائپ آپ کو کی کس نے کہا ہے؟ وہ تو وزیر اعظم بناتے تھے، نوکریاں بھی لوگوں اپنے علاقے کو دیتے تھے، کس نے کہا نہیں دیتے تھے؟ سر پیر پگاڑا کو اور آپ بھی ملے، میں بڑا ملا ہوا ہوں۔ نہیں، شیخ رشید کو اور پیر پگاڑا کا آپ کمپیریزن کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ میں نہیں کرتا، ہاں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ بہرحال ایک بات ہے کہ آپ شیخ سے کوئی اس کے ریزرویشن ہے تو میں نہیں کہتا کہ ایز اے منسٹر میں کہتا ہوں اس سے ایکسپلینیشن ہے یار۔ میری کوئی ریزرویشن نہیں، ہاں۔ میں تو انہیں کہتا ہوں کہ جناب چلو رائے یہ دیں، آپ کے دور رائے دیں، میں رائے آپ کے دور میں آپ سب رائے سے یہ دیں مجھے، صرف ویسے رائے نہ دیں اکیڈمک ڈیبیٹ، رائے یہ دیں کوئی آپ کے پاس منصوبہ کوئی اس قسم کے وسائل میں ریلوے کو بہتر کرنے کا کیا ہے اس وقت؟ ہاں کیا ہے؟ اس وقت یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے کام ہی کر لیتے، مثلاً مثال کے طور پہ آخری جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ہاں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر 10,000 روپے میں ایک دیوار کھڑی کر دی جاتی تو یہ ایکسیڈنٹ نہ ہوتا۔ 3200 ایسے پھاٹک ہیں۔ اچھا 32 آپ 10 لاکھ روپے 3200 جو ہے نا ان پہ تقسیم کریں اور 5 سال کا ایک پیریڈ رکھ لیں کہ 5 سال کے دوران ہم نے ان خالی پھاٹک جو ہے ان کو ہم نے بند کرنا ہے، تو زندہ آپ کر قوم نہیں نے جو سکیں گے۔ کیا تھا نا شیخ پورہ میں 32 اس قسم کے گیٹ نہیں تھے، اس کی جتنی حدود شیخ پورہ ڈسٹرکٹ میں بتاتا ہوں آپ اچھا کو۔ چھڑ دیے انہوں نے؟ نہیں خالی تھے چھڑ دیے۔ نا، وہ ایک ڈپٹی کمشنر آئے، انہوں نے لوگوں سے مل کے، کیونکہ اس وقت میاں نواز شریف وزیر اعظم تھے، میاں شہباز نیچے تھے، سر ایک ہی وہ حکومت تھی، لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت فنڈنگ کی اور پھاٹک لگائے۔ پتہ پھر کیا ہوا؟ کیونکہ وہاں ٹرینیں بہت کام آتی ہیں، یہ ٹرینیں کام آنے کا لوگوں نے ڈاکے مارنے شروع کر دی پھاٹک بند کر کے۔ اچھا جس وزیر کو چوروں ڈاکوؤں نے؟ جس وزیر کی آپ بات کر رہے ہیں، جس کو میں اپنا دوست اور بڑا بھائی بھی سمجھتا ہوں، میں ان کی یہ جو وزارت ہے اور وزارت میں جو ان کی کارکردگی ہے اس پہ تنقید کرنے کا حق رکھتا ہوں، کیونکہ وہ نہیں، سجیشن بھی ساتھ دیں نا۔ حکمرانوں میں نئی ٹرینیں آنی چاہیے، نئے حکمرانوں میں ٹریک شامل بچھنے ہے۔ چاہیے۔ مجھے یہ بتائیں ان کی اخلاقی جرت کی بات کر لیں کہ ان کے دور میں سب سے زیادہ ریلوے کے حادثے ہوتے ہیں، کوئی ایک حادثہ جس میں انہوں نے اپنی یا ریلوے کی طرف سے معافی مانگی ہو؟ معافی تو قیدہ مانگی لیکن انہوں نے ریزائن نہیں دیا، یہ کہہ سکتے ہیں۔ آپ ریزائن مانگنا چاہتے ہیں، وہ نہیں دیتا، اب کیا کریں؟ تو نہ کرو، مطلب یہ رکھنا چاہتے ہو آپ چاہتے ہیں تہاڈی مرضی ہے کہ صرف ریزائن ہی تسی لینا شہر ہے، شی- اور بھئی ہم شہر سجیشن رشیدہ بھی نالی دیں، حکومت چلانی ہے تو چلاتے رہو، تہاڈی مہربانی۔ ہم سجیشن بھی دیں، مجھے بتائیے ہم اس کو- سنجیدگی سنجیدگی ٹھیک ہے، بات ہے نا پیچھے سے۔ سنجیدگی کہ ریلوے جو ہے اس پہ اپنا فوکس کرے، اس کو ٹارگٹ بنائے، اس کے ایشوز کو آپ دیکھیں، ہیں جی، لیکن آپ اس کو اس کے دیکھنا ایشوز چاہیے۔ کو دیکھیں۔ میں آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، 3 ادارے تھے، پی آئی اے کو تباہ کیا، اور پھر شاہد خاقان عباسی کی ایئر لائن چل گئی، پھر جب اسٹیل مل پاکستان کی جو سب سے بڑا ہمارا اعزاز تھا اس کو تباہ کیا، کئی لوگوں کی اسٹیل ملیں چل گئیں، ریلوے غلام بلور کے ٹرک چل گئے، تو اگر اس طرح کا، شیخ رشید ایک آدمی کا نام نہیں ہے، معاف کرنا، یہی میں کہہ رہا ہوں شیخ نا۔ رشید ایک کلچر کا ایسے ہی۔ نام ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں یہ بات کہہ سکتے ہیں، بہت شکریہ، یہ بات اب آپ کہیں کہ کلچر کا نام ہے، وہ ایک یعنی اس نے اپنی ایک اہمیت ایک سیٹ پر وہ جو کر رہا ہے اس کا اپنا مسئلہ ہے۔ ہم تو ریلوے کی بات کریں گے کہ ریلوے کو صحیح ہونا چاہیے، اور یہ ہمیں بڑی، میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ نے اس کا ایکشن لیا میں نے ہے، کہہ اس کے دیا اچھے نا، یہ رزلٹ نکلیں گے، پاکستانی سیاست کا کلچر ہے یہ کیونکہ سارا۔ عدالتیں جو ہیں وہ ان کو یہی ہے کہ وہ ان پر دھیان رکھیں، جو غلط کام کر رہے ہیں ان کو پکڑیں اور ان کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں۔ ہماری عدلیہ یہ کام کر رہی ہے، ہم اس کے بڑے مشکور ہیں۔ تو اب آگے ہمارا موضوع بڑا، میں سمجھتا ہوں ہستی بستی دنیا میں یہ جو نیا وائرس آیا کرونا کے نام سے، آپ نے دیکھا خاور نعیم ہاشمی صاحب،
کہ اس نے کلچر ہی بدل دیا، فیملیوں کے ساتھ ملنا بدل دیا، میلے ٹھیلے، دوستوں کے ہوٹلنگ، ٹورزم، پھر اس سے کے ساتھ جڑی خوشیاں ملازمت کی صورت میں، روزگار کی صورت میں. یعنی ایک ایسا پوری دنیا میں پینڈیمک آیا کہ میں کہتا ہوں کہ سچی بات تو یہ ہے کہ جس طرح امیزون کے سربراہ نے کہا جو دنیا کا سب سے بڑا امیر آدمی ہے کہ اگر اس وبا کے بعد کوئی آدمی زندہ بچ جاتا ہے تو یہ پرافٹ ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے بھی دعا گو ہیں، تو ہم اس پر موضوع پر بات کریں گے آفٹر شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بریک سے پہلے کہہ رہے تھے کہ کرونا نے پوری دنیا کو متاثر کیا ہے، بے روزگاری پوری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، انفلیشن ہے، اور پھر یہ ہے کہ سوشل جو اس کو فائبر کہتے ہیں وہ تک بدل گیا ہے. یعنی نہ وہ ٹورزم رہی، نہ وہ فیکٹریاں اس طرح چل رہی ہیں، نہ کسی قسم کا کوئی کاروبار ہو رہا ہے. تو اس پر ہم بات کریں گے. خاور صاحب ذرا منظور ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ چیمبر آف کامرس کی نمائندگی کر رہے ہیں. منظور ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی سر، اللہ کا شکر. سر السلام علیکم. سچی بات تو یہ ہے کہ میں تو آنر کہتا ہوں کہ منظور ملک صاحب نے ہر چیمبر کے بڑے سے بڑے عہدے پر فائز رہے. ایک پاکستانی ہیں اور پاکستان کے متعلق بڑے فکر مند رہتے ہیں. کئی دفعہ تو مجھے کئی دفعہ دل کرتا ہے کہ بھی اتنا زیادہ پریشان آپ رہتے ہیں تو سجیشن بھی دیتے رہے. کیا کہیں گے، کرونا نے پوری دنیا کو تو ہلا ہی دیا ہے، تو بات درست ہے، کوئی یعنی ساری دنیا متاثر ہے. لیکن پاکستان میں بے روزگاری میں جو حد درجہ اضافہ ہوا ہے، انڈسٹری کی پالیسیاں پہلے بھی اتنی کوئی اچھی نہیں تھی، اب مزید کوئی بہتری کی امید نظر نہیں آ رہی. کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں خاور صاحب کو بھی، خاور نعیم ہاشمی صاحب کو بھی اور آپ کو بھی سلام کرتا ہوں. آپ دونوں میرے لیے بڑے بھائی ہیں، اور جو آپ نے بات کی ہے نا وہ میں نے آپ ہی لوگوں سے سیکھی ہے، اور خاور صاحب سے تو بہت زیادہ سیکھا ہے جنہوں نے اتنی قربانی دی. اور دیکھیں نا آج جو صحافت زندہ ہے اس کے پیچھے ان دوستوں کی قربانیاں شامل ہیں، اور خوف و خطرات سے تو ہمیں سلام کرنا چاہیے سر. اسی طرح کے مجاہد لوگ جو ہیں نا جی، وہ اس وقت تبدیلی آئے نہ آئے. جو آپ نے بات کی اکنامکس کی، دیکھیے دنیا میں کرونا کی وجہ سے پرابلم آئی، دنیا نے اس کو مان لیا کہ کرونا کی وجہ سے ہمارا بزنس سفر کریں گے، ہمارے لوگ بے روزگار ہوں گے، ہماری انڈسٹری بند ہوگی. اب ہم نے اس مصیبت سے جان بھی چھڑانی ہے اور ان لوگوں کو کام پہ واپس بھی رکھنا ہے تاکہ بے روزگاری نہ ہو، وارداتیں نہ بڑھیں، لوگوں کے مسائل پیدا نہ ہو. تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے مارک اپ کو نیگیٹو کر دیا. جو کائبر ہے وہ زیرو سے بھی نیچے بلکہ الٹا انہوں نے دینا شروع کر دیا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے سر کہ انہوں نے اپنی انڈسٹری کو ریوائول کے لیے ہر بندے کو گھر بیٹھے جو اس ڈاٹا میں تھا اس کو پیسے دینے شروع کیے. وہ تو پاسبل نہیں نہ ہے، وہ تو پاسبل ہم تو نہیں کر سکتے ہر بندے پاسبل. سر ہم کر سکتے ہیں، ہم بھی کر سکتے ہیں، میں گزارش کروں گا. پھر انہوں نے سر اس کا کیا یہ کہ ان لوگوں کو کہا کہ گھر بیٹھ کے کام کریں. انہوں نے اپنی انٹرنیٹ فیسلٹی کو بڑھا دیا. اب مجھے بتائیں، کمپنیاں پرائیویٹ ہیں، اگر آپ ان کو بزنس لینا ہے تو آپ انہیں کہہ سکتے ہیں نا کہ جو ایریاز نیگلیکٹڈ ہیں وہاں تم اپنی سروس دو، آپ کا موبائل بھی بکے گا، لوگ کام بھی کریں گے، انٹرنیٹ بھی یوز کریں گے. ہم نے نہیں کیا. اس کے بعد سر جو اس سے بڑی بات تھی، ہم نے ڈائلاگ بھی نہیں کیا. آپ دیکھیں کہ کہیں آپ کو گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشن میں یا گورنمنٹ کے فورم پہ یا پبلک ہمارے انٹلیکچوئل فورمز پہ یہ ڈسکشن ہوئی ہو کہ آج کے دنوں میں ہم نے کیسے سروائیو کرنا ہے، ہماری پرائرٹیز آف لائف کیا ہے، ہماری جو ہے وہ بزنس کرنے کے طریقہ کار کیا ہوں گے. پھر جو ہماری انڈسٹری ڈیفالٹ کر گئی، ہم نے بجلی کے ریٹ بڑھا دیے، ہم نے ان کی سیکورٹی ہماری ڈبل کروا دی، ہماری لیبر کی کاسٹ، ٹریولنگ کاسٹ. آپ نے بسیں دیکھیں نا، دنیا بھر میں کام ہو رہا ہے، جہازوں میں سیٹیں چینج کر رہے ہیں، اور آپ کی جو بسیں جاتی ہیں وہ ویگنیں آج بھی جا رہی ہیں. لیبر میری ملک صاحب آپ درست باتیں کر رہے ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ کرونا میں پاکستان میں جو ہماری 22 کروڑ کی آبادی ہے اس میں جو تناسب ہے غربت کا وہ بہت زیادہ ہے، اور جو لوگ متاثرین ہیں ان میں سب سے زیادہ پورشن جو ہے وہ دیہڑی دار مزدور کا ہے، محنت کش کا ہے. اس کے لیے کیا آپ سوچتے ہیں کہ اس کو کیا راستہ دیتے ہیں روٹی کھانے کا، بچے پالنے کا؟ یہ بجلی کا بل اور یہ 12,500 روپے فی خاندان دینا، اور جس کو 12,500 روپے آپ فی خاندان دے رہے ہو اس کو اسی مہینے 30,000 کا 40,000 کا بل بھیج رہے ہو. ان کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کرنا ہے یہ بتائیں ہمیں. سر میں یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں ایک اسکیم اسٹیٹ بینک نے انٹروڈیوس کرائی جس کو ہم کہتے ہیں روزگار اسکیم.
اس میں انہوں نے کہا کہ جو انڈسٹریلسٹ ہیں وہ اپنے ملازموں کو نہ نکالیں، ہم انہیں 3% مارک اپ کے اوپر ٹوٹل بینک ان کو قرضہ دیں گے، لائبلٹی ان کی ہوگی، 40% اسٹیٹ بینک اس کا ذمہ دار ہوگا، 60% جو ہے وہ بینک اپنا رسک لے گا۔ اور اس کے بعد ایسے کنفیوز ڈاکومنٹیشن کی کہ وہ پیسے آج تک کسی کو نہیں ملے، 6 مہینے گزر گئے ہیں اور ایک پیسہ نہیں اسٹیٹ بینک دلوا سکا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہماری بیوروکریسی کا ایک سٹائل ہے جی، وہ یہ ہے کہ ہم بہت اچھی باتیں لکھ کے 100 پیج لکھتے ہیں اور نیچے لکھتے ہیں کہ ود دی کنسرن آف دی آفیسر، کنسرن آفیسر۔ اگر تو آپ لون بس کیا یہ بات درست نہیں ہے؟ اگر جو میں فیل کرتا ہوں، شاید آپ کے ساتھ بھی وہ گزر رہی ہو، اقبال شاہد صاحب کے ساتھ بھی وہ گزر رہی ہو، کہ ہم اپنے جاننے والے دوستوں، رشتہ داروں، عزیزوں کی ڈیتھ کی خبریں جو 1 سال میں سنا کرتے تھے، اتنی خبریں آج کل ہم روزانہ نہیں سن رہے۔ اور یہ ڈیتھ ریٹ جو بڑھ رہا ہے، ڈیتھ ریٹ، اس کی کیا وجوہات ہے؟ یہ صرف کرونا تو نہیں ہے نا، یہ سارے لوگ کرونا سے تو نہیں مر رہے نا، بیماریوں سے مر رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، گھریلو مسائل سے مر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ صابر صاحب بالکل آپ نے صحیح بات کی کہ ٹینشن بڑی آپ کی، آپ کے ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے، آپ کی او پی ڈی بند رہے۔ مجھے بتائیں جس او پی ڈی میں سینکڑوں لوگ بیٹھ کے ڈاکٹر کا انتظار کرتے تھے وہ کدھر گئے؟ ہم نے اچھا ملک صاحب، میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں صرف یہ، کیونکہ آپ کے ریلیٹڈ ہم کرتے ہیں کہ آپ اکثر سجیشن دیتے رہتے ہیں، ہم پڑھتے بھی رہتے ہیں۔ ایک تو آپ نے کہا کہ دوسری دنیا نے 0% یعنی بینک کریٹ کر دی ہے، اس لیے کہ بھئی انڈسٹری چلے، اور پھر یہ ہے کہ جہاں امپلائمنٹ ہے وہ جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ سفر نہ ہو، ان کو تنخواہیں دی جاتی رہیں۔ جب انڈسٹری چلے گی تو بوجھ بھی کم بڑھے گی، جیسے 50% آپ نے کہا کہ رسک بھی ہوگا۔ لیکن وجہ پاکستان فیک امپلائمنٹ بھی تو بہت لوگ کر کے تو پیسے لینے کی کوشش کرتے رہے ہیں، یہ بھی اسکینڈل ہے۔ اور کوئی نئی سجیشن ہے تو گورنمنٹ کو دیں۔ جی ہم نے اسٹیٹ بینک کو بڑی آسان سجیشن دی ہے کہ میں نے جو پچھلے سال اپنی ٹیکس ریٹرن جمع کرائی ہے اس میں لکھا ہوگا کہ میرا کیا کاروبار ہے، اور وہ ظاہر ہے پچھلے سال کی ہے اور ایف بی آر کے پورٹل پہ ہے، اور میرا کاروبار کس نیچر کا ہے۔ آپ ایک بورڈ بنا کے اس کو اسیس کریں کہ اگر ایک بندے کا اس انڈسٹری کے لیے ٹرن اوور یہ ہے تو اس کی نمبر آف امپلائمنٹ اتنی ہوگی، اور پھر وہ پیسے تو اس انڈسٹریلسٹ نے واپس کرنے ہیں تو آپ اس کو دے دیں۔ اور آسان طریقہ تھا، ایک دن میں لوگوں کو ڈسپرس کیا جا سکتا تھا۔ لیکن آپ یقین کریں اسٹیٹ بینک کی میٹنگز ہوئی ہیں ہمارے ساتھ ویبنر پہ، اور ہم نے لکھ کے میں نے گورنر اسٹیٹ بینک کو یہ ریکویسٹ بھیجی، انہوں نے کہا بہت اچھی سجیشن ہے اور وی ول نتھنگ آن گراؤنڈ کیا ہے۔ صاحب آپ سے دوبارہ ہم انشاءاللہ تعالی رابطہ کریں گے۔ آپ کا بہت مہربانی، آپ نے ٹائم دیا، کیونکہ آج ایک اور بھی موضوع ہمارا رہ گیا خبر صاحب کہ انڈیا چائنا کنفلکٹ میں جب ہم سنتے تھے کہ لڑائی ہو رہی ہے اور چائنا اپنے اس کے مطابق اپنے علاقے میں ہے، لیکن انڈیا کا تھا کہ ان کے علاقے میں آ گئے، پھر انڈیا کے جو لوگ ان کی کیجویلٹی بھی ہوئی، پھر شارٹ آؤٹ بھی ہو گیا، تو پاکستان میں بڑے ڈنڈورے اور ڈھول پیٹے جاتے رہے کہ دیکھا ہو کیا ہوگا، لیکن پاکستان کی جنگ تو اپنی ہی لڑنی پڑے گی۔ لداخ کی میں بات کر رہا ہوں، تو اس پر لیکن یہ تو میرے خیال میں قصہ پارینہ نہیں ہو گیا؟ نہیں ابھی بھی سیٹلمنٹ ہو گئی ہے ساری ان کی، اگر ہو گیا تو ہم تو اس ابھی ایل او سی پر بھگت رہے ہیں نا، جس طرح ہائپ کر رہے ہیں نا، ہم لداخ کی بات رہا نا کرے پہ، نہیں وہ رابطہ ایک ہی ہے لداخ، اس لیے میں بات کرتا ہوں کہ وہ انڈیا ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ جو جارحیت ہو رہی ہے، روزانہ ہو رہی ہے، بلا اشتعال ہو رہی ہے، معصوم بچے مارے جا رہے ہیں، اور پاکستان کی فوج کا اور پاکستان کی حکومت کا، پاکستان کے عوام کا جو صبر کا پیمانہ ہے وہ آپ کے خیال میں لبریز نہیں ہو سکتا؟ وہ کسی وقت بھی لبریز ہو سکتا ہے۔ اب ہم ایک نئی صورتحال کی طرف جا سکتے ہیں۔ یہی میں بات کر رہا تھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم جو ہائپ کریٹ کرتے ہیں کہ جس طرح چائنا شاید ہماری جنگ لڑ رہا ہے، تو چائنا ظاہر ہے اس کا جو کلیم ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو پرانا نقشہ انہوں نے نکالا ہے اس میں وہ علاقے جہاں چائنا انٹری ڈالی وہ پہلے بھی چائنا کے پاس تھے، کیونکہ پہاڑیاں بڑی عجیب و غریب ہیں، تو انہوں نے کہا یہ ڈیمارکیشن میں ایک غلط انڈیا کہہ رہا تھا، وہ انہوں نے اپنے علاقے پر قبضہ کر کے آرام سے وہ بیٹھ گئے، اس میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ایک اچھا ہمارا ہمسایہ ملک ہے۔ کرنل صاحب موجود ہیں؟ اچھا وہ پر اور بات کر لیتے ہیں، کیونکہ آپ نے جس طرح کہا
کہ LOC ہو یا ویسے کوئی جنگیں کئی ہم کر لڑ چکے، جس طرح ابھی تو ہمارے زخم تازہ ہیں 65 کے بعد 71 میں، اور اب بدلہ جب کوئی شرارت ہوگی تو وہ سارے بدلے ہمیں یاد ہیں پاکستان کو. پاکستانی فوج بھی پورے طریقے سے، کئی دفعہ انڈین جب چینل میں آپ بات کرتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ انڈین چینل پر آگ اگلتے ہیں، تو پچھلے دن انہوں نے سوال کیا کہ آپ ہم سے کیا لڑ سکتے ہیں، آپ کا ہم نے پاکستان ادا کر دیا. تو کہا گیا کہ ہمیں سب یاد ہے. وہ دیکھیے انڈین چینلز پہ دو طرح کے لوگ آتے ہیں. تو ایک تو وہ ہے جو ہندو قوم پرست ہے اور وہ کسی بھی مسلمان ہو یا کوئی بھی غیر ہندو اقلیت ہو اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ وہاں آ کے وہ بہت بڑھ کے مارتے ہیں اور بڑے بڑے شور مچاتے ہیں. ایک تو کرنل ارشد صاحب السلام علیکم. وعلیکم آپ السلام. ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ جی بالکل میں موجود ہوں. بہت شکریہ. تو یہ اصل تو ریلیٹڈ آپ کے سبجیکٹ ہے. جس وقت آپ نے دیکھا کہ چائنا اور انڈیا کا کنفلکٹ ہوا، پر وہ چائنا کی جو پیپل لبریشن آرمی تھی انہوں نے انڈین کو وہاں کافی ان کی جب لڑائی ہوئی تو ہاتھوں سے ان کے سینکڑوں جو فوجی تھے ان کو جہنم رسید کیا. تو یہاں پاکستان میں ایک ہائپ کریٹ ہوئی کہ بھی چائنا شاید جنگ جو ہے جس طرح ہم اور چائنا کٹھی مل کے لڑ رہے ہیں اور ہندوستان کو، تو ہندوستان تو ابھی بھی باز نہیں آ رہا، LOC ابھی بھی گرم ہے. ہمیں کس طرح سوچنا چاہیے؟ اچھا ملک تو ہے، ہمارا دوست ہے، لیکن جنگ تو اپنی اپنی. بالکل اقبال شاہ صاحب آپ نے ٹھیک بات کی ہے. دیکھیے سب سے پہلے تو انڈیا نے نا پچھلے سال پاکستان کو تھوڑا سا چیک کرنا چاہا جی کہ میں اگر کوئی کام کرتا ہوں تو یہ پاکستان کیا جواب دیتا ہے. وہ آپ نے پچھلی 27 فروری کو آپ کی ایئر فورس نے ایسا جواب دیا کہ وہ پوری دنیا کے اندر منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ گئے. اس کے بعد وہ ہوا یہ کہ کیونکہ بیسیکلی تو امریکن پٹھو بن گیا نا امریکہ اگر اس وقت دیکھا جائے انڈیا کو تو. اور نریندر مودی کو آپ نے میرا خیال ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے بغلوں کے اندر کئی دفعہ جاتے ہوئے دیکھا ہوگا. اینڈ اٹ واز امبیرسمنٹ فار دی انٹائر انڈین نیشن. اچھا آپ ہی بولے 3 منٹ تقریباً ہمارے پاس ہیں، بس اس پر کنکلوڈ کرنا ہے کہ ہم کیا کریں. جی بالکل. دیکھیے پہلی بات تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ انڈیا کے اپنے ایک عزائم تھے بیسیکلی، اور وہ آگے آگے بڑھتا جا رہا تھا. اگر لداخ ویلی کی آپ بات کرتے ہیں، روڈ نیٹ ورک بنا لیا، ایئرپورٹ تک بنا لیا، اپنے جنگی جہاز وہاں پہ کھڑے کر دیے، لینڈ کر دیے، اپنی اسٹرینتھ کو انکریز کر دیا ود دی ایم کہ نہیں وہ اس نے اور آگے بڑھنا ہے. نیچرلی چائنا ایک بہت بڑی قوت ہے، وہ بیٹھے تھے ہر چیز کو آبزرو کر رہے تھے. کنکلوڈ کرنے کے لیے میں یہ کہوں گا کہ وہ آئے. کرنل صاحب یہ جو کنفلکٹ ہوا انڈیا اور چائنا کے درمیان لداخ کی صورتحال پہ، یہ اس وقت گراؤنڈ پر جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ کیا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ابھی تک چل رہا ہے یا دونوں ملکوں کے درمیان یہ کچھ معاملات طے ہو گئے؟ دیکھیے معاملات اس طرح طے ہو گئے ہیں کہ انڈیا چپ ہو گیا ہے، نریندر مودی کو چپ لگ گئی ہے، میڈیا کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ گیا. جو انڈین آرمی ہے وہ اپنے آپ کو کہتے تھے ہم بڑے پروفیشنل آرمی ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کریں کہ بپن راوت کی بات کریں یا نروانے کی بات کریں، وہ تو ہو گئے فارغ. اب چائنا نے کیا کیا، ان کے اپنے اسٹریٹجک ڈیزائن سے ان کی جو ایک وہ ہائی وے چلتی تھی 209 کے نام سے جو لداخ کے پیچھے تھوڑا قریب تھی، اب انہوں نے اپنی لائن آف ایکچوئل کنٹرول کو آگے لے کر آ گئے. بالکل انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نا جب انڈیا نے 370-35A کو کشمیر کے اندر ریووک کر دیا تو اب بھی جس کی قوت ہوگی وہی آگے بڑھے گا تو وہ ایریا قبضے میں کر لے گا. دس از ایگزیکٹلی بٹ چائنا ہیز ڈن. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے عرصے کے لیے چائنا نے اپنے آپ کو اسٹریٹجیکلی بے انتہا مضبوط پوزیشنوں پہ بٹھا دیا. انڈیا کسی صورت اس کی فورسز اب اس کے سامنے ہل نہیں سکتی. بہت شکریہ کرنل صاحب. انشاءاللہ آپ سے پھر دوبارہ ہم بات کریں گے. بہت مہربانی. خاور صاحب اب ہم ایک ایسی شخصیت کے متعلق بات کریں اور آپ کی بڑی یادیں ہیں، کیونکہ 53 یعنی 53 سال ہو گیا مادر ملت ہم سے جدا ہو گئیں. وہ جو میں تو آج یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی وہ بہن ہمشیرہ جی، پاکستان کی جو تکمیل ہے، تشکیل ہے، پاکستان کا جو مرز وجود میں آنا ہے، اس میں جو قائد اعظم کے بعد دوسرا بڑا رول ہے وہ ان کے کسی ساتھی دوست کا بعد میں ہوگا. سب سے زیادہ جو مؤثر رول ہے ان کی بہن کا ہے، اور ان کی بہن میں کیا میں پاکستان کی جدوجہد میں اپنے بھائی کے قدم کے ساتھ قدم ملا کے جس طریقے سے جدوجہد کی، ہمیں آج انہیں سلام کرنا چاہیے. لیکن افسوس کہ قائد اعظم کے مرنے کے بعد پھر ایوب خان کے زمانے میں جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ باعث شرم ہے، اور تاریخ جو ہے وہ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی کہ ہم نے. مجھے اعزاز حاصل ہے کہ میں نے فاطمہ جناح کا جو جب الیکشن لڑا انہوں نے ایوب خان کے خلاف
تو مجھے وہاں حبیب جالب صاحب نے نظم پڑھنی تھی، یہ باغ جناح میں جلسہ ہوا تھا ان کا، اور میں حبیب جالب صاحب کے ساتھ گیا تھا، بہت چھوٹا تھا، تو وہ ہمارے انکل تھے حبیب جالب صاحب، بڑے دوست تھے ہمارے والد صاحب کے بھی، بعد میں ہمارے بھی دوست بنے۔ تو یہ جو ایک گلستان فاطمہ ہے نا ایک بنا ہوا، یہ گلستان فاطمہ نام بعد میں رکھا گیا تھا، یہاں جلسہ کیا تھا انہوں نے۔ تو پھر فاطمہ جناح کو جس طریقے سے رایا گیا، جس قسم کے بیہودہ الزامات لگائے گئے، وہ ان کو بے دل کیا گیا، تو میرے خیال میں یہ اس قوم کے لیے ہمیشہ شرمندگی کا باعث رہے گی۔ بالکل درست کہا، کیونکہ باہر کے ملکوں نے جب کتابیں لکھی تو جب انہوں نے ریمارکس پڑھے تو انہوں نے کہا کہ ہم رو پڑے، کیونکہ جو بھی قومیں اپنے قائدین کو، اپنے یعنی ایسے اسلاف کو عزت نہیں کرتی وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ فاطمہ جناح کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور مسلم لیگ کے جو وارثان اب بنے پھرتے ہیں، اس دور میں فاطمہ جناح، محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ جو باتیں ہوئیں ان کے لیے ان کو شرمندہ ہونا چاہیے، اور ہم پاکستانی قوم ان کے بڑے مشکور ہیں، ان کے بھائی کے بھی قائد محمد علی جناح کے۔ تو ناظرین، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا اور سنا، جس طرح اکثر ہم کہتے ہیں کہ آپ بہترین جج ہیں۔ کل ایک نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ اپنا اور اہل خانہ کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔